वहशी किस्त नंबर 2। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपनी तैयारी का जायजा ले रही थी। वो उस वक्त ग्रे और पिंक कलर की कॉम्बिनेशन के शॉर्ट फ्रॉक के साथ लाइट पिंक कलर की टाइट्स में मौजूद थी और साथ में हम रंग दुपट्टा लिया हुआ था जो गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लिपटा हुआ था। उस ड्रेस में उसकी गोरी रंगत मज़ीद निखर रही थी। बिलाशुबा वो खूबसूरत और दिलकश लड़की थी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोगों को उसकी जानिब मुतवज्जा करती थी वो थी उसकी मासूमियत। सुरमई आँखों वाली लड़की जिसकी मासूमियत लोगों का दिल खींच लेती थी। वो अपनी मासूमियत और साफ दिल की वजह से हर दिल अजीज़ थी। इस वक्त उसने अपने नीचे से कर्ल किए गए बालों को सेट करते हुए आखिरी निगाह मिरर पर डाली और जब मुतमईन हुई तो वॉल क्लॉक की तरफ देखा। वॉल क्लॉक पर नज़र पड़ते ही उसके औसान खता हो गए। उसने जल्दी से उजलत में बेड पर पड़े नोट्स बैग में घुसाए और अपने सेल फोन लिए तेज़ी से सीढ़ियों की स्टेप्स उतरने लगी। नजमा बेगम जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थीं उसे तेज़ी से लाउंज से गुजरते हुए देखा तो बोल उठी, माही बेटा नाश्ता तो कर लो, लेक्चर के दौरान भूख लग जाएगी। नहीं नहीं मम्मा, पहले ही बहुत देर हो गई है। डोंट वरी, मैं वहीं कुछ खा लूँगी, वो उजलत में कहती हुई चली गई। कोई हाल नहीं इस लड़की का, खाने पीने का ज़रा ख्याल नहीं रखती, बस फैशन करवा लो इससे। नजमा बेगम टेबल पर टी पॉट रखते हुए बड़बड़ाईं। वो अपने पोर्शन से निकली और साथ मौजूद ताया जान के पोर्शन में दाखिल हो गईं। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाउंज में आते ही उसने ऊंची आवाज़ में सलाम किया। उस्मान साहब जो लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे उसकी ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ सुनकर बेइख्तियार मुस्कुराए। वालेकुम सलाम, आओ मेरी गुड़िया। और साथ ही उनका बड़ा बेटा वारिस जो अपने बाप के ज़बरदस्ती इतनी सुबह सुबह उठाए जाने के बाद वहीं उनके साथ बैठा फिर से सो गया था। उसकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। गुस्ताख लड़की, किसी सोए इंसान के साथ ऐसा सलूक करते हैं। वारिस ने मसनूई गुस्सा तारी करते हुए उसे देखा। कौन सो रहा था? माहम ने अनजान बनते हुए इधर उधर देखा। ये इतना हैंडसम और कड़ियल जवान तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? वारिस ने सुलग कर कहा। आप और हैंडसम, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप वारिस भाई। माहम की आंखों में शरारत वाज़े थी। उस्मान साहब मुस्कुरा कर दोनों की नोक झोंक सुन रहे थे। इससे पहले कि वारिस जवाबन कुछ बोलता वो फिर बोली, हारिस कहाँ है? हारिस उस्मान मलिक साहब अभी तक अपनी आरामगाह से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। उनके इस्तकबाल के लिए जब तक कोई उनके दर्शन करने ना चला जाए वो तब तक मुंह दिखाई की रस्म अदा नहीं करेंगे। जाओ और खिदमत गुजारी का ये शर्फ हासिल कर लो। हमारे नसीब में तो बस दर दर की ठोकरें लिखी हैं, हमें ऐसी शाहाना ज़िंदगी कहाँ मुयस्सर। वारिस ने पहले जल भुनकर और आखिर में ठंडी आह भरते हुए कनखियों से अपने बाप की तरफ देखा जो उसकी आखिरी बात पर उसे घूरने लगे थे। क्या मतलब, वो अभी तक सो रहा है? माहम ये सुनते ही बौखला कर उसके कमरे की जानिब भागी। ये क्या फजूल बोल रहे थे? कौन सी दर दर की ठोकरें मिली हैं? कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं मैंने तुम पर जो ठंडी आहें भर रहे हो? अगर तुम्हें अपने साथ ऑफिस इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि तुम अपने बाप का हाथ बटाओ, तुम्हें जिम्मेदार बनना चाह रहा हूँ, तो गलत कर रहा हूँ। फैज़ान के दोनों बेटे अपने बाप के साथ ऑफिस जाते हैं, बल्कि तकरीबन सारे मामलात भी वही संभाल रहे हैं।
اور ایک تم ہو جسے ظلم کا پہاڑ لگ رہا ہے۔ عثمان صاحب نے ماہم کے جاتے ہی اسے آڑے ہاتھوں لیا اور وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب آج کا سارا دن عثمان صاحب کے طنز سنتے ہوئے گزرنا ہے۔ وہ اس معاملے میں خواتین سے بھی آگے تھے۔ اگر کسی بات کو پکڑ لیتے تو پھر کئی دن تک نہ اس کی بات کو چھوڑتے اور نہ ہی اس بات کرنے والے کو۔ نہیں پاپا، میرا مطلب تھا کہ آپ حارث کو کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رہے ہیں۔ کل بھی وہ رات کو 2 بجے گھر آیا تھا اور آپ نے اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور دیکھیں ابھی تک سو رہا ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں جانا ہے۔ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا، لیکن وہ بہت غیر ذمہ دار ہوتا جا رہا ہے۔ وارث نے بالآخر اپنے دل کی بات بول ہی دی۔ تو تم کون سا ذمہ دار ہو؟ جب تک تم سیدھے نہیں ہوگے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ تمہاری دلچسپی کاروبار میں دیکھے گا تو خود بخود متوجہ ہو جائے گا۔ اور اسے ڈھیل دینے کی دوسری وجہ اس کی پڑھائی ہے۔ انشاءاللہ پڑھائی مکمل ہوتے ہی وہ بھی آفس جوائن کرے گا۔ عثمان صاحب نے مطمئن نگاہ اس پر ڈالی، جبکہ دوسری طرف سارا مدعا خود پہ ڈالے جانے پر وہ تڑپ اٹھا۔ اگر وہ اتنا ہی ننھا بچہ ہے جو سب کچھ مجھے دیکھ کر سیکھے گا تو پھر اس کی انگیجمنٹ سے پہلے میری کرنی چاہیے تھی۔ آخر میں بڑا تھا، پہلے میرا حق بنتا تھا۔ برخوردار، شاید آپ کی یادداشت کمزور ہے۔ ماہی اور حارث کی منگنی کے وقت آپ سے پوچھا گیا تھا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ابھی آپ کی زندگی میں زہرہ جبیں نہیں آئی ہے، اسی لیے فی الحال اس سلسلے کو منقطع کیا جائے۔ عثمان صاحب نے طنزیہ اسے دیکھا اور وہ جواباً کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ بشریٰ بیگم کی آواز سنائی دی، آ جائیے آپ دونوں، ناشتہ تیار ہے۔ وہ اندر آئی تو دیکھا کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے تو سورج کی کرنیں چھن چھن کر اندر آ کر کمرے کو روشن کرنے لگیں۔ وہ بیڈ کے قریب آئی اور کچھ لمحے کمر پر ہاتھ ٹکائے کمفرٹر میں سوئے ہوئے وجود کو دیکھا جو دنیا جہاں سے بیگانہ تھا، اور پھر بالآخر بول اٹھی، حالانکہ اسے معلوم تھا صرف بولنے سے کام نہیں چلنے والا۔ حارث اٹھو، ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ 3 بار کہنے پر بھی جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو اس نے جھٹکے سے کمفرٹر اس کے سر پر سے کھینچا۔ وہ اوندا لیٹا ہوا تھا۔ حارث، حد ہوتی ہے، کون سا نشہ کرتے کہ سوتے ہو؟ اٹھ جاؤ، بہت دیر ہو چکی ہے۔ جب وہ اس کے کمفرٹر کھینچنے کے باوجود بے سدھ پڑا رہا تو ماہم نے غصے سے اس کے کندھے جھنجھوڑے۔ تم اٹھتے ہو یا میں ٹھنڈا پانی پھینکوں؟ بالآخر مسلسل جھنجھوڑنے پر اس نے کروٹ لی۔ لائٹ براؤن ہائیڈ لائٹ سلکی بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں بند تھیں لیکن روشنی کی چبھن محسوس کر کے مچی ہوئی تھیں۔ اپنا دایاں بازو چہرے پر رکھتے ہوئے نیند سے بھاری ہوتی خمار آلود آواز میں بولا، ماہی یار، صبح صبح کیوں تنگ کر رہی ہو؟ چلے جائیں گے، ابھی بہت دیر ہے۔ جبکہ دوسری طرف ماہم کو اس کی بات سن کر پتنگے لگ گئے۔ اس نے اس کا بازو اس کے چہرے پر سے ہٹایا۔ حارث صاحب، ذرا اٹھیے اور ٹائم دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کتنی دیر ہے۔ ابھی جانے میں، وہ چبا چبا کر بولی۔ اس کی بات سن کر جب اس نے ذرا آنکھیں کھول کر وال کلاک کی جانب دیکھا تو پھر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہم، تم مجھے جلدی بھی تو اٹھا سکتی تھی۔ اس نے ناراض نگاہ اس پر ڈالی جس نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا تھا کیونکہ حارث شرٹ کے بغیر کھڑا تھا۔
کتنی بار کہا ہے حارث شرٹ پہن کر سویا کرو۔ وہ دوسری طرف منہ کیے سرخ چہرے کے ساتھ بول رہی تھی۔ وہ ابھی عجلت میں تھا، اس لیے بنا کچھ بولے باتھ روم میں گھس گیا، ورنہ ایسے موقعوں پر وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ باتھ لے کر باہر نکلا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر گیلے بالوں میں برش کرنے لگا۔ وہ اس وقت ریڈ ہاف ٹی شرٹ اور جینز میں موجود تھا۔ بازو کے ابھرتے مسلز اس بات کی تائید کر رہے تھے کہ وہ باقاعدگی سے جم جاتا ہے۔ بال برش کرنے کے بعد اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور پھر معمول کی طرح آنکھوں میں لینس لگانے لگا۔ یہ دیکھ کر ماہم چپ نہ رہ سکی۔ کیا لینس لگانا ضروری ہے؟ وہ جہاں بھی جاتا تھا لینس ضرور لگاتا تھا۔ وہ اس کی اس عادت سے سخت عاجز تھی۔ اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی۔ اس نے دوپٹے کو تہہ لگا کر چادر اوڑھی، نقاب کیا، ٹیبل پر سے اپنا پرس اٹھایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسکول کے مین گیٹ کی جانب قدم بڑھا لیے۔ جیسے ہی باہر نکلی، غیر دانستہ طور پر اس کی نگاہ اس جگہ پڑی جہاں ذیشان اپنی بائیک کے ساتھ مخصوص انداز میں موجود ہوتا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر دہک رہ گئی کہ آج وہ جگہ خالی تھی۔ وہاں کوئی ذیشان نہیں تھا جو اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے گھنٹوں کھڑا رہتا تھا۔ چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں کل سے جس خوف نے ڈیرا ڈال رکھا تھا اب جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ ذیشان کو کھو دینے کا خوف۔ اس کے دماغ میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ کہیں اس نے خود کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی جان نہیں لے سکتا، لیکن کل اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل کانپ گیا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کتنی سنگ دل تھی۔ ایک شخص مسلسل اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا اور وہ پتھر دل ہمیشہ اسے خالی ہاتھ لوٹاتی رہتی تھی۔ یقیناً اندر سے ٹوٹ چکا تھا وہ، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تبھی تو اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جو مسلسل ایک ماہ سے بلا ناغہ اس کی ایک جھلک کے لیے گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، آج اس کی جگہ خالی دیکھ کر کتنی تکلیف ہو رہی تھی اسے۔ کاش وہ جان پاتا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ بے آواز روتے ہوئے تیز تیز چل رہی تھی۔ کاش وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتی۔ کاش وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ اب وہ اسے اتنی بڑی دنیا میں کہاں ڈھونڈے گی؟ اس کے پاس تو اس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی نمبر ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ ایک دم چونک گئی، جیسے دماغ میں کچھ کلک ہوا ہو۔ پھر چند پل کچھ سوچنے کے بعد اس کا چہرہ مطمئن نظر آنے لگا، جیسے اسے حل مل گیا ہو۔ حارث، میرا لیکچر گزرے 50 منٹ ہو چکے ہیں۔ گاڑی کی سپیڈ تیز کرو۔ تم تو ایسے گاڑی چلا رہے ہو جیسے ہم لانگ ڈرائیو پر آئے ہوئے ہیں۔ ماہم، جو کب سے اس کی سلو ڈرائیونگ پر تپی بیٹھی تھی، بالآخر جھنجھلا کر بولی، اب تو ویسے بھی لیٹ ہو چکے ہیں۔ گاڑی بھگانے کا کیا فائدہ؟ بلکہ تم یہ سانگ انجوائے کرو۔ اس نے میوزک پلیئر آن کرتے ہوئے مسکرا کر اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور گاڑی کی سپیڈ مزید آہستہ کر دی۔ حارث، سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرسٹ لیکچر گزر گیا، اٹس اوکے، لیکن اگر نیکسٹ لیکچر میں لیٹ پہنچی تو وہ کھڑوس پھر سے پوری کلاس کے سامنے میری انسلٹ کر دیں گے۔ ماہم نے کل ہوئی عزت افزائی کا سوچ کر بے اختیار جھرجھری لی، جبکہ اس کی بات سن کر حارث کے ماتھے پر بل آ گئے۔ کس نے کی تمہاری انسلٹ اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ماتھے پر بل لیے اس سے پوچھ رہا تھا، اور دوسری جانب
وہ پچھتائی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اس کے معاملے میں کتنا پوزیسو ہے، بلکہ صرف وہ ہی نہیں، دونوں گھر اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ اپنے گھر کی لاڈلی تھی تو تایا کے گھر میں بھی سب کو پیاری تھی۔ تایا کے دو ہی بیٹے تھے، وارث اور حارث، کوئی بیٹی نہ تھی، اور ماہم کی وجہ سے انہیں کبھی یہ کمی محسوس بھی نہ ہوئی۔ تائی بھی اس پر جان چھڑکتی تھی کیونکہ وہ صرف ان کے شوہر کی بھتیجی نہیں تھی بلکہ ان کی بھانجی بھی تھی۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں بیاہ کر آئی تھیں، اور پھر ماہم اور حارث کی دلچسپی ایک دوسرے میں دیکھ کر بڑوں نے ان کی انگیجمنٹ کر دی۔ پروگرام تھا کہ حارث بزنس سے سنبھال لے گا جبکہ ماہم بھی پڑھائی مکمل کر لے گی تو دونوں کی شادی کر دیں گے۔ میں اپنے سر کی بات کر رہی ہوں، انسلٹ نہیں، میرا مطلب ڈانٹنا ہے، اس نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ کون سے سر نے انسلٹ کیا؟ نام کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے ونڈو اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی چھوٹی بات کو اتنا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو؟ ٹیچر ہے، اگر میری غلطی پر مجھے کچھ کہہ بھی دیا تو کون سی آفت آ گئی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ کبھی کبھی اسے حارث کے ایسے رویے سے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نام کیا ہے لیکن؟ اب کی بار اس نے سرسری انداز اپنایا، اور جب ماہم کو خود کی طرف گھورتے ہوئے پایا تو بولا، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، شاہ زین ہے ان کا نام۔ اچھے ہیں، بس تھوڑے روڈ ہیں اور اسٹڈی کے معاملے میں اسٹرکٹ۔ تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں انہیں یونیورسٹی جوائن کیے۔ تم نے انہیں دیکھا ہوا ہے، تمہارا ڈپارٹمنٹ بھی کافی دور ہے لیکن نام تو سنا ہوگا۔ اس نے کہتے ہوئے آخر میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، شاید دیکھا ہو، لیکن نام تو آج سنا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے اور گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کر دی۔ ماہم جلدی سے اپنی چیزیں اٹھاتی ہوئی گاڑی سے نکل آئی۔ اوکے، اللہ حافظ، لیکچر شروع ہو چکا ہے، بوکھلا کر کہتی بھاگتی ہوئی چلی گئی، اور جب وہ حیرت سے اس کی پھرتی دیکھ رہا تھا، پیچھے سے بولا، ماہی آہستہ چلو، گر جاؤ گی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ پھولتی سانسوں کے درمیان دروازے پر ہاتھ ٹکائے بولی۔ اتنی دور سے بھاگ کر آنے سے اس کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ شاہ زین کے آنے سے پہلے کلاس تک پہنچ جائے، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، پورے ٹائم پر کلاس میں موجود ہوتا تھا، اور اب تو خیر 5 منٹ گزر چکے تھے۔ نو، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے دوبارہ اپنی توجہ کلاس کی جانب مبذول کر لی۔ سر پلیز، جسٹ 5 منٹس ہی ہوئے ہیں، اس نے التجائی لہجے میں کہا۔ اگر آپ 1 منٹ لیٹ ہوتی تب بھی میرا یہی جواب ہوتا۔ اب آپ پورا لیکچر باہر کھڑی رہیں گی تاکہ آپ کو وقت کی قدر معلوم ہو سکے۔ مائنڈ اٹ، کلاس سے باہر کھڑا رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ وہ آنکھوں میں ناگواری لیے اسے دیکھ کر بولا، اور اس میں مزید اتنا اسٹیمنا نہیں تھا کہ اس کی منت و سماجت کرتی، اس لیے خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر باہر کھڑی ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عائشہ باہر آئی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ آؤ سر، اسائنمنٹ لے رہے ہیں ہم چاروں کی، تمہیں بھی بلا رہے ہیں۔ دوسری جانب وہ اس کی بات سن کر اچھلی، لیکن میں نے کوئی اسائنمنٹ نہیں بنائی، یہ کام تم تینوں نے کرنا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں، جویریہ کے پاس ہے تمہاری اسائنمنٹ، ہم بنا چکے ہیں، ڈونٹ وری۔ وہ اسے تسلی دیتی ہوئی اندر لے آئی، جہاں وہ دونوں ڈائز کے ساتھ کھڑے شاہ زین کے ارد گرد موجود تھیں۔ ماہم ملک، آپ کی اسائنمنٹ؟ شاہ زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، اور ماہم نے بالکل ویسے ہی سوالیہ نظروں سے جویریہ کی طرف دیکھا۔ جویریہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سر کے سامنے اسائنمنٹ کیسے دے۔ ان تینوں کو ماہم سے اکیلے ملنے کا موقع ہی
نہیں ملا تھا۔ جویریہ نے بخلاتے ہوئے اسائنمنٹ ماہم کو دی۔ یہ لو ماہم، تمہاری اسائنمنٹ۔ ماہم نے شرمندگی سے آنکھیں مینچتے ہوئے وہ اسائنمنٹ شاہ زین کی جانب بڑھائی، جو حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اور پھر ماتھے پر بل لیے اپنا رخ ماہم کی طرف کرتے ہوئے بولا، یہ آپ کی اسائنمنٹ ان کے پاس کیا کر رہی تھی؟ سر، میں نے دی تھی، اس نے گھبرا کر کہا۔ کب دی تھی؟ خواب میں؟ اس نے طنزیہ دیکھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا یہی حال تھا۔ 7 دن ہو گئے تھے ذیشان کو دیکھے ہوئے۔ اس دن کے بعد سے وہ نہیں آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا چین اور سکون بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ وہ تو جیسے مسکرانا تک بھول گئی تھی، ہر وقت اس کے خیالوں میں گم رہتی۔ جب بھی اسکول سے باہر نکلتی، نظریں بے اختیار اسے ڈھونڈتی رہتیں، جو نہ جانے اسے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ دل ہی دل میں یہ خدشہ بھی تھا، ستاتا رہتا کہ کہیں اس کی وجہ سے اس نے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ لیکن آج برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی اور الماری کی جانب قدم بڑھا لیے۔ الماری کھولی اور مخصوص جگہ پر پڑا ہوا اپنا پرس اٹھایا جو وہ اسکول لے کر جاتی تھی۔ پرس کی زپ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چند پل پرس میں ہاتھ گھماتی رہی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو، اور پھر اس کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ شاید اسے مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے وہ کارڈ نکالا جس کی بیک سائیڈ پر ذیشان کے نام کے ساتھ اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ اس کارڈ کو گھورتی رہی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ روزانہ کی طرح ذیشان کے پاس سے گزر رہی تھی، اور ذیشان نے ایک دم اس سے اس کا پرس چھین لیا تھا اور خاموشی سے ایک کارڈ ڈال کے پرس یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا، رکھ لو، کسی دن کام آئے گا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکی تھی، اور ہکا بکا اسے دیکھتی رہی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی کہ صحیح تو کہا تھا اس نے۔ آج یہ کارڈ واقعی اس کے کام آ رہا تھا، لیکن ساتھ اس کے چہرے پر ایک کشمکش بھی تھی۔ کیا مجھے اسے کال کرنی چاہیے؟ اس کے دماغ نے سوال کیا۔ ہاں، حالت دیکھی ہے تم نے اپنی، ان چند دنوں میں کیا حال ہو گیا ہے تمہارا۔ اگر تم نے یہ موقع بھی گنوا دیا تو عمر بھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہو اپنی محبت کو پھر سے پانے کا۔ تمہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے سدرا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہو۔ اب اسے مایوس مت کرو، اس کی آہ مت لو، محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ اس کے دل نے اسے سمجھایا یا پھر نفس نے بہکایا؟ وہ سیل فون پکڑے کپکپاتے ہاتھوں سے ایک ایک ہندسہ لکھ رہی تھی۔ اب اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شخص پہلی دفعہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی روح کی اچھائی اسے کپکپانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بالآخر اس نے خود پر قابو پا کر وہ نمبر ڈائل کیا۔ کال جا رہی تھی، اور پھر چند لمحوں بعد نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون؟ آواز سنتے ہی سدرا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ سانس روکے سیل فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ بھئی، جب بات کرنی نہیں ہے تو اتنی رات کو کال کیوں کی؟ دوسری جانب سے جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ میں سدرا ہوں، وہ آہستگی سے کانپتی آواز میں بولی۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔